नावल का नाम आखिर शब के हमसफ़र मुसन्निफ़ात कुर्रतुल-ऐन हैदर। बाब नंबर 26 रेहानुद्दीन अहमद। उस सुबह जिस वक़्त चार्ल्स बार्लो छोटा हाज़री के बाद अपने स्टडी में जाकर नग़माते हिंद के मताले में मसरूफ़ था, डीएम्स हाउस से कुछ फासले पर वुडलैंड में करीम खां ने ब्रेकफास्ट की मेज़ पर हस्बे मामूल ताज़ा पत्रिका लाकर रखा और चाय दानी लेने के लिए अंदर चला गया। उमा राय ने टोस्ट पर मक्खन लगाते लगाते अखबार की सुर्खियों पर नज़र डाली। वर्क उल्टे अंदर के सफ़े पर एक सुर्खी ने उनको मतवज्जा किया। उन्होंने घबरा कर आवाज़ दी, रेहान जल्दी आओ। ब्रेकफास्ट की मेज़ वुडलैंड्स के पहलू के बरामदे में लगी थी। गेस्ट रूम का दरवाज़ा बरामदे के सिरे पर खुलता था। शेव के साबन का जाग तौलिया से साफ करता रेहानुद्दीन अहमद कमरे से नमूदार हुआ। क्या हुआ? ये देखो, सनसनीखेज गिरफ्तारी। उमा दीबी ने सर उठाकर अखबार उसकी तरफ सरका दिया। उनकी कुर्सी के करीब झुककर उसने उचटती नज़रों से पूरे कॉलम का जायजा लिया। कुमारी रोजी बनर्जी, कुमारी सिंधिया घोष और वो तिवरी पर बल डालकर बैठा और ख़बर को दोबारा गौर से पढ़ना शुरू किया। बहरा चाय दानी लेकर हाजिर हुआ। उमा ने रेहान के लिए चाय बनाई। लो चाय तो पी लो। पी लूँगा। गज़ब हो गया उमा। महमूदुल हक और ज्योति दोनों शहीद हो गए। रोज़ी जाने कितनी बुरी तरह ज़ख्मी हुई होगी। इस खबर का क्या भरोसा है। पुअर गर्ल। महमूद और ज्योति दोनों। रेहान ने अखबार पर सरकाकर आंखों पर हाथ रख लिए और चंद मिनट तक चुपचाप बैठा रहा। उमा ने मुस्तरब होकर देखा कि वो चुपके चुपके रो रहा था। ओ रेहान प्लीज़। उमा ने उसके बाजू पर नरमी से हाथ रखा। सोशलिस्ट फ्रंट अभी जाने और कितने मारे जाएंगे। ओ गॉड, अभी इस रोज़ जियोनी ने किस जोशो खरोश से मुझसे बहस की थी। और उना दी जेपी लोहिबा अंडरग्राउंड में जान पर खेलकर जिन आंदोलन को डायरेक्ट कर रहे हैं, और आप रेहान दा अंग्रेज़ों के पिट्ठू बन गए। ओ नो नो नोट ज्योति नोट। इतना गम न करो रेहान, आंदोलन में इसी तरह जाने जाती हैं। साल भर पहले तुम भी किसी वक्त मारे जा सकते थे। लो चाय ठंडी हो रही है। उमा, रेहान ने गुस्सा से कहा। सॉरी ओल्ड चैप, तुम हमेशा यूं ही मारे मारे फिरते हो। ना खाने की फिक्र, ना डंग की चाय मिलती होगी। चंद रोज़ के लिए मेरे यहाँ हो तो अपनी सेहत का ख्याल रखो। ओह सॉरी उमा, लाओ मैं बहुत अपसेट हूँ। मैं क्या अपसेट नहीं हूँ। तुम आमलोट खाओगे ना? हाँ दे दो। अब कुछ देर के लिए ये तकलीफ दह हालात भूल जाओ, आराम से नाश्ता करो। आज फिर तुमको दिन भर दूर धोप करनी है। आते ही फरीदपुर भाग गए। उन्होंने टोस्ट 2 हिस्सों में काट कर रेहान के सामने रखा। आमलेट पर काली मिर्च नमक छिड़का और बच्चों की तरह छुरी कांटा उठाकर उसके हाथ में पकड़वा दिया। वो मुस्कुरा दिया। नाउ बी ए गुड बॉय एंड ईट। वो सर झुकाकर खाने में मशगूल हो गया। उमा उसको देखती रही। तुम्हारे अब्बा कैसे थे? खैरियत से थे? कौन? उसने चौंक कर पूछा। तुम अपने गांव गए थे ना, शोनापुर? मुझसे तो यही कह गए थे। ओह हाँ, नहीं, हाँ बिल्कुल अच्छे हैं, थैंक यू। उसने एक लुकमा निगल कर फिर अखबार की तरफ हाथ बढ़ाया। उमा ने झपट कर अखबार उठा लिया। नहीं मिलेगा। फिनिश योर ब्रेकफास्ट फर्स्ट। वो फिर प्लेट पर झुक गया। रात तुम बहुत देर से आए। क्या पार्टी ऑफिस में इतनी देर लग गई? रात? ओ हाँ, नहीं, रात में दीपाली के यहाँ चला गया था। दीपाली? क्या भूल गई उसे? दीपाली सरकार, मुझे मालूम नहीं था कि नूरुर रहमान मियाँ के ज़माने में के बाद भी तुम्हारी उससे जान पहचान है। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी जिसका तुमसे जिक्र करता। दरअसल वो भी कल ही फरीदपुर से लौटी है। स्टीमर पर उससे इत्तफाकिया मुलाकात हो गई। ओह आई सी। उमा ने ज़ोर से छुरी कांटा अपनी प्लेट पर पटका और गुस्सा से बैरे को आवाज़ दी, करीम खान। बैरा सुरत से नमदार हुआ। करीम खान, रोज़ मना करती हूँ कि अंडा हाफ बॉयल मत करो। गुस्से से एकदम उनका चेहरा सुर्ख हो चुका था। ओ उमा, दूसरा अंडा बनवा लो। ऐसी भी क्या मत आ गई। नहीं, तुम जानते नहीं, मम्मी घर पर ना हो तो ये लोग बिल्कुल बेगार डालते हैं। डैम, बहरा गायब हो चुका था। कमान उमा, रेहान ने हंसकर कहा। कोई कांग्रेस सोशलिस्ट सुनेगा तो क्या कहेगा? कम्युनिस्ट लीडर इस तरह अपने नौकरों को डांटते हैं? ओ शट अप।
उमा, तुम्हारा गुस्सा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। वो आमलेट ख़त्म करने में मसरूफ़ हो गया। सीजर सीढ़ियाँ फलांगता बरामदे में आया और अपनी मालकन के कदमों के पास ढेर हो गया। उमा ने नागवारी से उस पर नज़र डाली। बैरे ने दूसरा अंडा लाकर उमा के सामने रखा। रेहान ने नज़र बचाकर शरारत से करीम खां को आंख मारी। बुढ़ा बैरा बेहद खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ होंठ पुचकाकर पीछे हटा और जाकर मेज से कुछ फासले पर अपनी ड्यूटी पर खड़ा हो गया। चंद लहजों के बाद ये जानकर कि उमा दीदी का गुस्सा अब ठंडा हो गया होगा, रेहान ने कहा, उमा, मैं तुमको एक ज़रूरी बात बताना चाहता था। करीम खां, धोबी से पूछो मेरी सारियाँ इस्त्री कर दी। करीम खां इशारा समझकर गायब हो गया। हाँ बताओ, क्या बात है? मैं दीपाली से शादी कर रहा हूँ। अंडे का चमचा संभाले उमा देवी का हाथ हवा में मोलक होकर रह गया। उसके बगैर अगर मैं जीते जी मर गया तो मूवमेंट नुकसान होगा, रेहान ने मसनूई संजीदगी से वजाहत की। उमा अब ऐनक उतार कर भुंचकी सी उसे देख रही थी। क्यों उमा? तुम रेहान, जब से हम कॉलेज में दाखिल हुए, लंदन में रहे, एक साथ सियासी काम किया, तुमने आज तक मुझसे अपना कोई ज़ाती राज नहीं छुपाया था। फिर इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों पोशीदा रखी? रेहान ज़रा सुर्ख हो गया। औरतें? उमा, उसने मतानत से कहा, मानता हूँ तुम मेरी दोस्त, फ़लसफ़ी और गाइड हो, मगर ये मेरा बहुत ही ज़ाती मामला था और मेरा ख्याल था कि एक औरत दूसरी औरत के सिलसिले में कभी गैर जानबदाराना राय नहीं दे सकती। ये तुम मेरे लिए कह रहे हो? मैं जो तुमको अपना ओ कम मान उमा, मुझे अफसोस है कि तुमको मेरी इस राजदारी से दुख पहुंचा। क्यों? उमा ने कुर्सी पर पहलू बदला। अगर मुझे पहले ही मालूम हो जाता कि तुम उसे पसंद करते हो तो मैं पहले से दोगुना उसका ख्याल करती। मुझे खुद वो लड़की बहुत पसंद है। तुम्हें भी पसंद है उमा? रेहान का चेहरा खुशी से खिल गया। वंडरफुल, तो तुम मेरे इंतखाब को मानती हो? मुझे बहुत पसंद है, मैं ही उसे मूवमेंट में लाई हूँ। तुम बोलते हो कि एक लिहाज से मेरी ही वसातत से उससे तुम्हारी मुलाकात हुई। ये तो गलत है उमा। इस पर तो मैं बहुत पहले जहर खा चुका था, लव एट फर्स्ट साइट वगैरह वगैरह। तुम जज्बाती तौर पर अभी तक बेहद इमैच्योर हो। अभी तो तुम मेरे इंतखाब की तारीफ कर रही थी, फिर मैं इमैच्योर कैसे हुआ? उमा, अपना हार्ड बॉयल्ड अंडा तो खाओ। तुमको इस इत्तला से ऐसी हैरत हुई है कि बेचारे महमूद और ज्योति की शहादत का भी ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ था। कमाल है। उमा चेहरा सख्त करके चांदी के नन्हे चमचे से अंडे पर खट खट करने में मसरूफ़ हो गई। रेहान कोहनियाँ मेज़ पर रखे उन्हें देखता रहा। ये शायद मेरी ज़्यादती है, ऐसी मुखलस दोस्त के साथ मैं ऐसी सख्त बातें कर रहा हूँ। सॉरी उमा, वाकया मुझे बहुत पहले तुमको अपना हमराज बनाना चाहिए था, मगर हालात भी तो जैसे अब नॉर्मल थे। मुस्तकिल अंडरग्राउंड, मुसलसल एहतियात, और फिर वो अहमक भी न जाने क्यों मुझसे खफा हो गई थी। नहायत मेहनत से अब जाकर उसे ज़रा रास्त पर लाया हूँ। अफ़ो, ये इश्क करना भी खासी मुशक्क़त है। तुम तो कभी इस चक्कर में पड़ी नहीं, तुम्हें क्या मालूम। उमा चुपचाप अंडा खाने में मसरूफ़ रही। लो, अब तुम खफा हो गई, ये क्या मुसीबत है यार? फिर उसने दफातन बड़ी गंभीर आवाज़ में कहा, उमा, तुम जानती हो मैं मुद्दतों गांव जाकर अपनी बहन से नहीं मिल पाता। ढाके में अपने नवाब रिश्तेदारों से मिलने का मुझे कोई शौक़ नहीं। सिर्फ तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारे खलूस की वजह से ये घर तक मुझे अपना घर मालूम हो रहा है। हालांकि वो तमस्खरन हंसा। वुडलैंड्स को अपना घर समझना हमाकत है, मगर बहरहाल इत्तेफाक से तुम इसी महल में पैदा हुई। क्या किया जाए, तुम जहाँ रहोगी वही मेरा घर होगा। उमा ने पलकें झपकाईं। उनकी ऐनक का शीशा धुंधला हो चुका था। रेहान जिमकर दूसरी तरफ देखने लगा। वो जज्बातियत से बेइंतहा घबराता था। उसने महसूस किया कि वो खुद भी खासा जज्बाती हो रहा है। वो जल्दी से कुर्सी पीछे सरका कर उठा और लपक कर अपने कमरे से सिगरेट और माचिस उठा लाया। सिगरेट सुलगाकर कुर्सी पर बैठते हुए बशाश आवाज़ में उसने कहा, लाओ गर्मा गर्म चाय तो बना कर दो। उमा ने आहिस्ता से टीकोजी उठाकर चाय उसकी प्याली में अंडेली। मैं तो अब चला जाऊंगा वापस बम्बई। दीपाली तुम्हारे हवाले। तुम मेरी गैर मौजूदगी में उसका ख्याल रखना। वो ज़रा बेवकूफ़ सी लड़की है। अगर कभी कोई हमाकत की बात करे तो मेरी खातर उसे माफ़ कर देना। वादा? वादा।
गुड ओल्ड उमा, वो इत्मीनान से चाय पीने में जुट गया। तुम्हारा ख्याल है बनोए बाबू इस शादी की इजाज़त दे देंगे? कोशिश तो मैं यही करूँगा। और तुम दोनों होल टाइमर की तनख्वाह पर गुजारा कर लोगे? उमा, तुम किसी बोझो बड़ी बी की तरह बातें कर रही हो। इतने होल टाइमर्स ने आज तक किस तरह शादी की हैं? इन सब की बीवियां भी काम कर रही हैं। दीपाली इत्तेफाक से ग्रेजुएट है और संगीत की माहिर। कमाल है भाई, तुम जब ब्याह करोगी तो कोई मारवाड़ी सेठ या डिप्टी कमिश्नर तलाश करोगी अपने लिए। बकवास मत करो। ओ सॉरी सॉरी। चुनाचा दीपाली गा बजाकर घर का खर्च चलाएगी, रेडियो प्रोग्राम और रिकॉर्डों की मुख्तसर सी रॉयल्टी और म्यूज़िक के ट्यूशन, और आप बीवी की कमाई पर। उमा, रेहान को अब पहली बार गुस्सा आया। तुम आज कैसी अजीब व गरीब बातें कर रही हो, मुझे यकीन नहीं आता। मैं बोझोवा बड़ी भी नहीं हूँ, महज चंद प्रैक्टिकल बातों की तरफ इशारा कर रही हूँ। ये तुम्हारी हैंड टू माउथ खाना बदोश जिंदगी शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। उमा, तुम सच्चे दिल से कम्युनिस्ट कभी नहीं थी। इसका ये मतलब है मैं सच्चे दिल से तुम्हारी दोस्त हूँ। और दूसरी बात, अगर तुम इस खुश फहमी में हो कि बनोए बाबू तुम्हें बखुशी अपना दामाद बना लेंगे, वो कदामत पसंद हिंदू हैं। जहाँ तक मैंने चंद मुलाकातों में अंदाज़ा लगाया था, वो बिल्कुल कम्यूनल नहीं है। और बहरहाल मैंने कहा तो वो अगर इजाज़त ना भी दें तो क्या जायका है। दीपाली 21 साल की हो चुकी है। हम लोग कोलकाता जाकर सिविल मैरिज कर लेंगे। मुझे तुम्हारी तरफ से बेहद परेशानी है रेहान, ना जाने तुम किस आफत में फंस जाओ। ओफो, तुम तो इतनी मुतफक्कर हो गई कि गोया आज तक हिंदुस्तान में कोई इंटर कम्यूनल शादी ही नहीं हुई। अच्छा, तुम एक काम करो। क्या? चंदर कुंज जाकर मेरी सिफारिश कर दो झटपट। मैं? दीपाली कह रही थी, डॉक्टर सरकार पहली ही मुलाकात ही में तुमसे बेहद मुतासर हो गए थे जब तुम कुलसूम आपा की साजिश के सिलसिले में उसे अपने साथ फर्जी तौर पर कुमिला ले गई थी। यूं उसे अगर अपनी सहेलियों के यहाँ देर लग जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। दीपाली क्या कह रही थी? क्या तुम्हारे मुतल्लिक? उसने हंसकर जवाब दिया। कह रही थी ऐसा लगता था जैसे उमा दी ने बाबा पर जादू कर दिया हो। गुड गॉड, कसमिया। उमा, तुम सचमुच जाकर ज़रा उनके ख्यालात का अंदाज़ा तो लगाओ। मुझे मिडिल क्लास हिंदू बंगालियों के ख्यालात का अच्छी तरह अंदाज़ा है। बदरा लोग, मुझे भी अंदाज़ा है, मगर मैं हिंदू बंगाली बोझो वाजी बदरा लोगों की नज़रों में कम अज़ कम अशराफ तो हूँ। ज़रा गौर करो। वो फिर हंसा। हमारे बंगाल के हिंदू बोझा वाजी मुस्लिम बोझा वाजी को किस सरप्रस्ताना अंदाज में अशराफ कहकर गोया टॉलरेट करती है। अगर कोई तुम्हारे इस लहजे को सुने तो समझे कि शायद तुम भी कम्यूनल हो, सच्चे दिल से कम्युनिस्ट नहीं। उमा ने हंसकर जवाब दिया। रेहान भी खिलखिला कर हंस पड़ा। बहरकफ तुम अपने दूसरे मिशन पर चंदर कुंज जाओ। कोई हिंदू या मुसलमान बाप, चाहे वो कितना ही रोशन ख्याल क्यों ना हो, अपनी लड़की को दूसरे फिरका में शादी की हरगज इजाज़त नहीं देता। तुम्हारे डैडी भी। मेरे डैडी का यहाँ क्या जिक्र है? क्यों? वो हंसता रहा। फ़र्ज़ करो तुम किसी अशराफ से ब्याह करना चाहो, या ईसाई से, या अंग्रेज़ से, या चीनी, जापानी, रूसी से, तो सरपरितोष इजाज़त ना देंगे। वो तो बेहद आज़ाद ख्याल हैं। मेरे ब्याह का क्या जिक्र है? ओके ओके उमा, बच्चियों की तरह शर्माओ नहीं। है कोई मुर्गा नज़र में? चलो मैं सरपरितोष से तुम्हारी वकालत कर दूंगा। तुम बनाए बाबू से मेरे प्रोपोगंडा करो। लाओ मिलाओ हाथ। उसने दोस्ताना बेतकल्फ़ी से उमा का हाथ खींचकर ज़ोर से मुसाफा किया। उमा ने गुस्से से हाथ छुड़ा लिया। रेहान, तुम्हारा लौंडा हरपन कब जाएगा? इसी लौंडा हरपन को ख़त्म करने के लिए तो अब घर बसाने का इरादा है हमारा। कल शाम क्या प्रपोज? नहीं, अभी तक कोई बात ही नहीं की। यूं ही ज़रा शायरी वायरी बगाड़ता रहता हूँ। उससे कहा तो है कि शादी करना चाहता हूँ, मगर बाकायदा संजीदगी से ऐसा कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। अगर वो अपनी यार दोस्त और कामरेड ना होती, महज लड़की होती तो दूसरी बात थी। अब अजीब मस्खरापन सा लगता है। तुम मेरा मतलब समझ नहीं सकती। इससे फॉर्मल तौर पर क्या कहूँ, बस एक रोज़ भगा कर ले जाऊँगा, भगाने का अल्टीमेटम उसे अलबत्ता दे दिया है। तुम बिल्कुल दीवाने हो रोनो। हूँ तो सही। अब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। पहलू का बाग बेहद तरोताज़ा और दिल फरेब मालूम हो रहा था। अचानक उमा ने कहा,
تم بیچاری جہاں آرا کو اتنی جلدی بھول گئے۔ وہ ایک دم اس غیر متوقع تذکرے سے ششدر سا رہ گیا۔ پھر اس نے سگریٹ کا کچ لگایا اور جھم کر سرخ ہوتے ہوئے کہا، اتنی جلدی تو نہیں، کافی عرصہ ہو گیا۔ اوہ یو مین۔ وہ خاموش ہو گیا۔ سیزر اب اوما دیوی کے قدموں سے اٹھ کر گراں باری سے چلتا ہوا کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہیں۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، دیپالی کو معلوم ہے؟ نہیں۔ تم نے اسے کچھ نہیں بتایا؟ بتانے کی کیا خاص بات تھی؟ جہاں آرا بیچاری کی میری موجودہ زندگی میں اب کوئی اہمیت ہے کہ میں خواہ مخواہ اس کا تذکرہ چھیڑتا؟ اور بات بھی کیا تھی؟ جہاں آرا کے والد مجھے اپنا گھر داماد بنانا چاہتے تھے۔ ایسا اکثر مسلمان گھرانوں میں ہوتا ہے۔ دیپالی جہاں آرا کی گہری دوست ہے، میں جانتا ہوں۔ تم ابھی کہہ رہے تھے کہ پچھلے دنوں وہ تم سے خفا ہو گئی تھی۔ ممکن ہے اسے معلوم ہو گیا ہو اور اس وجہ سے وہ تم سے وہ جھنجھلا گیا۔ اگر اس وجہ سے ناراض تھی تو مجھے بآسانی بتلا سکتی تھی۔ وہ بے انتہا صاف دل اور منہ پھٹ لڑکی ہے۔ وہ دفتن چپ ہو گیا اور تیوری پر بل ڈال کر بولا، پتہ نہیں، لا حول ولا قوت۔ عورتوں کے دماغ بھی عجیب انداز سے کام کرتے ہیں۔ اسے مجھے بتانا تو چاہیے تھا اگر یہی بات ہے، مگر تم کو یہ خیال کیسے آیا؟ میں بھی عورت ہوں۔ لائک ہیل۔ وہ یک لخت بے حد پریشان ہو کر پیالی میں چمچہ بجانے لگا۔ او مائی گاڈ، اوما تم ٹھیک کہتی ہو۔ میں واقعہ عجیب آفت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ مجھے پارٹی کی طرف سے ماموں جان سے ہی بات کرنی چاہیے۔ ارجمند منزل جا کر۔ او ہیل، ارجمند منزل کب سے نہیں گئے؟ مدتیں گزر گئیں۔ کیوں نہیں جاتے؟ کیا احساس جرم ستاتا ہے؟ یہی سمجھ لو۔ کبھی جہاں آرا یاد آتی ہے۔ اپنی پہلی محبت کو انسان کبھی نہیں بھول سکتا ہے۔ تم نے مجھے ایک بار لندن میں سرسری سا بتایا تھا، وہ تمہاری فرسٹ کزن ہے نا؟ سیکنڈ۔ اب چھوڑو اس قصہ کو، گھڑے مردے کھیڑنے بیٹھ گئیں بیچاری لڑکی۔ یو آر اے ڈیم کروک اوما۔ وہ ہنسنے لگی۔ اور میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کے کنفیشن کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے متعلق تمہیں دیپالی کو اندھیرے میں نہ رکھنا چاہیے۔ دیٹ آئی ایم افریڈ از مائی اون بزنس۔ اوما نے تازہ چائے کے لیے گھنٹی بجائی۔ وہ اس جذباتی چھوکرے کو ہینڈل کرنا خوب جانتی تھی۔ اخبار سرکا کر انہوں نے چند لہجوں بعد موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہا، بیچارے محمود اور جیوٹی، ہم اپنی باتوں میں ان دونوں کو بالکل بھول ہی گئے۔ ریحان نے پلکوں پر انگلیاں پھیری۔ خدا کے لیے چپ رہو اوما۔ وہ بھی خاموش ہو کر بارش کو دیکھنے لگی۔ خدمت گار برآمدے میں آیا۔ اوما نے چائے دانی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چائے دانی اٹھا کر اندر چلا گیا۔ اوما نے آہستہ سے کہا، مجھے اس وقت گریٹر یاد آ رہے ہیں، کس طرح گولیوں سے چھلنی ہو کر مری بیچاری۔ اسپین سے اتنے دنوں بعد ہمیں اطلاع ملی تھی، یاد ہے؟ ریحان نے الم سے سر ہلایا۔ اور مجھے یاد ہے جب تمہاری امی کے انتقال کی خبر آئی تو تم نے کہا تھا ایک طرح سے اچھا ہی ہوا۔ اگر میں بھی گریٹر کی طرح کہیں موت کے گھاٹ اتروں تو امی زندہ نہ رہ سکتی تھی۔ اس وقت نہ جانے بیچارے محمود کی ماں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جیوتی کے ماں باپ تو غالباً اس کے بچپن ہی میں مر چکے تھے۔ ریحان اب یہ غمناک تذکرہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن اب اتنے عرصے بعد اچانک اس کی امی اس کے تصور میں آن موجود ہوئیں۔ میری امی، میری امی۔ اس نے دفعتاً سر ہاتھوں میں چھپا کر میز پر ٹکا دیا۔ رونو۔ صرف اس کی امی اتنے پیار سے اسے رونو پکارتی تھی۔ رونو لو چائے آ گئی، اٹھو۔ رونو لو چائے آ گئی، اٹھو، اوما کہہ رہی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا اور چوروں کی طرح اوما پر نظر ڈالی۔ مائی لٹل۔ اوما چائے گولنے میں مصروف رہیں۔ یہ چپ چاپ اپنی پیالی کا انتظار کرنے لگا۔ ایک بات سنو، مذاق برطرف، اوما نے اسے پیالی دے کر کہا، تم نے اپنی غیر موجودگی میں دیپالی میرے حوالے کی ہے۔ فرض کرو وہ تمہارے اس قصے کے بارے میں مجھ سے پوچھے تو میں اسے کیا بتاؤں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم خواہ مخواہ اتنی دیر سے لمبا چوڑا میلو ڈرامہ بنا رہی ہو۔ ریحان نے پھر جھنجھلا کر کہا، مگر مجھے پوری تفصیل تو معلوم ہونی چاہیے۔ فرض کرو جہاں آرا اس سے کچھ کہے تو خود اس کی پوزیشن کتنی نازک اور آکورڈ ہوگی، اور وہ تمہارے متعلق کیا سوچے گی کہ تم نے دو لڑکیوں کو جل دیا، پہلے جہاں آرا کو دغا دی اور پھر اسے دھوکے میں رکھا، جبکہ وہ جہاں آرا کی اتنی گہری دوست ہے۔ مجھے یقین ہے وہ اسی وجہ سے تم سے بتک گئی تھی۔ نواب صاحب تم کو گھر داماد بنانا چاہتے تھے، مگر تم کو جہاں آرا سے خود کوئی دلچسپی نہ تھی۔
تم بالکل بے قصور ہو۔ کیا میرا ٹرائل ہو رہا ہے؟ تم کو واقعہ برسٹر ہونا چاہیے تھا۔ تمہاری امی نواب قمر الزما کی سگی چچا زاد بہن تھیں۔ میری امی۔ بارش کی لطیف دھند باغ پر منڈلاتی رہی، ہوا میں پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ پھر تمہیں جائیداد میں حصہ کیوں نہیں ملا؟ او اوما ڈونٹ بی سچ اے بور۔ تم کو بتلا چکا ہوں، ریحان نے اکتا کر جمائی دیتے ہوئے کہا، مگر تم ساری الف لیلہ نہ جانے کیوں پھر سننا چاہتے ہو۔ آل رائٹ، مجھے جائیداد میں حصہ نہیں ملا، جس کی مجھے مطلق پرواہ نہیں۔ میرے نانا نوابزادہ فخر الزماں چودھری نواب نور الزماں چودھری کے چھوٹے بھائی تھے۔ آیا خیال میں؟ یاد کر لو، گھرا میں باندھ لو، اور بار بار اپنے سوالوں سے مجھے بور نہ کرنا۔ میرے نانا فخر الزماں چودھری نواب قمر الزماں کے والد نواب نور الزماں کے اکلوتے چھوٹے بھائی تھے۔ اب رٹ کر سبق سناؤ، چلو تم بھی کیا یاد کرو گی؟ اوہ، ٹہکا لگا کر ہنسی۔ آگے بتاؤ، بڑا الف لیلوی قصہ ہے۔ لائک ہیل۔ الف لیلوی قصہ یہ ہے کہ نانا جان نے اپنے بڑے بھائی کی طرح بے حد رنگین مزاج تھی۔ صرف کولکتہ کی گوہر جان پر ایک گاؤں نشاور کر دیا تھا، اور ایک وہ بچپن میں سنا کرتا تھا، لکھنؤ کی ننوا بچوا اور دلی کی چھمیاں اور بنارس کی بے نظیر فیوڈل ڈیکٹنس کی بات کرتے ہیں آپ لوگ۔ اس نے پیالی ذرا زور سے تشتری میں رکھی۔ تم کو پتہ ہے، ہم بوزوا لوگوں کو تم فیوڈل لوگ بے حد فیسینیٹ کرتے ہو، اوما نے مسکرا کر کہا۔ بکواس۔ بہرحال ریحان نے ماچس کے لیے پہلے کرتے کی ایک جیب میں پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا۔ سگریٹ پینے بند کر دو۔ ہاں، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ نانا جان نے ایک تھیٹر کمپنی میں روپیہ لگایا۔ مرحوم خود بھی ناٹک لکھتے تھے۔ ارجمند منزل میں باقاعدہ جلسہ گھر تھا۔ بہرحال تھیٹر کمپنی کا مینیجر سارا روپیہ غبن کر کے رنگون بھاگ گیا، اور جب عین عالم جوانی میں نانا جان کا اچانک حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا، اس وقت ان کے حصے کی زمینداری مہاجن کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی۔ امی ان کی اکلوتی لڑکی تھی۔ جب نانا جان مرے، وہ شاید 6 یا 7 سال کی تھیں۔ والد کے مرنے کے دوسرے سال کالرا کی وبا پھیلی، اور اس میں ان کی والدہ بھی چل بسی۔ امی اپنے تایا کے یہاں پلنے لگیں۔ نواب زادہ فخر الزماں کی جو جائیداد فضول خرچی اور عیاشی سے بچی تھی، نواب نور الزماں نے رہن سے چھڑا کر بھتیجی کے قانونی سرپرست کی حیثیت سے اپنے قبضہ میں لے لی۔ قاعدے سے امی کی شادی اپنے تایا زاد بھائی یعنی نواب قمر الزماں سے ہونی چاہیے تھی۔ بیگم نور الزماں اب شوہر کی یتیم اور نادار بھتیجی کو کیوں خاطر میں لاتی؟ وہ کشتیہ کے ایک نواب کی لڑکی کو دیکھ آئی تھی، جو جہیز میں گاؤں، مکانات، باغات اور پٹسن کے کھیت سب ہی کچھ لے کر آئی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، ماچس سے کھیلنے لگا اور پھر بولا، امی ابھی 16 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ نواب نور الزماں نے ان کی شادی ایک نوجوان غریب مولوی سے کر دی، جو ان کے لڑکے کو عربی فارسی پڑھانے آیا کرتے تھے۔ اوہ! امی کا حمایتی یا پرسان حال ان کے ننہال میں کوئی بھی نہ تھا۔ باقی رشتہ دار حسب معمول آپس کی زمینداری کی مقدمہ بازیوں میں جٹے ہوئے تھے۔ ایک یتیم لڑکی کی ذمہ داری کون سنبھالتا؟ ان کے ماموں اور نانا وغیرہ سب مر چکے تھے۔ نواب نور الزماں کے قریبی رشتہ دار ہی امی کے ننہالی لوگ تھے، اور سب نواب کی مطلق العنانی اور دبدبے سے خائف تھے۔ نواب صاحب نے کہا، لڑکا سید اور بے حد شریف ہے، اور نکاح پڑھوا دیا۔ اور واقعہ ابا بہت ہی فرشتہ صفت اور بولے انسان نکلے۔ ابا کا گاؤں شونا پور نواب صاحب کے علاقہ کے پڑوس میں تھا۔ ان کے ہاں کاشتکاری ہوتی تھی۔ میرے ابا، تینوں چچا اور ان کے لڑکے کاشتکار ہیں، خود کھیت بوتے اور جوتتے ہیں، خود فصل کاٹتے ہیں، حقہ لے کر چوپال پر بیٹھتے ہیں۔ ہم اصل نسل کسان ہیں۔ اوما، تمہاری امی خوش رہی تھی۔ تم جدید لڑکی ہو اوما، تم پچھلی نسل کی مسلمان اور ہندو لڑکیوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ صبر و قناعت اور شوہر کی خدمت جن کا دین ایمان تھا۔ امی کو تو اپنے تایا سے بھی شکایت نہ تھی، رضا اپنے باپ سے، جن کی رنگ رلیوں کا اثر اس طرح ان کی اپنی زندگی پر پڑا۔ وہ چپ ہو گیا۔ کمال ہے، تم نے مجھے یہ سب اس مرتبہ لندن میں نہیں بتایا تھا، ہمیشہ کتراتے رہے۔ میرے ذاتی حالات سے کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ مجھے تو ہے رونو، کیا تم واقعہ مجھے اپنا پرخلوص دوست نہیں سمجھتے؟ جب لندن میں اس کے پاس ماموں جان نواب قمر الزماں کا کیبل آیا تھا کہ اس کی امی کا گاؤں میں نمونیا سے انتقال ہو گیا، وہ خود بیمار پڑا ہوا تھا۔ اس زمانے میں اوما نے کس لگن سے اس کی دل جوئی کی تھی۔ دن رات وہ اس کے ارز کوٹ کے
ڈگز میں سرہانے بیٹھ کر اس کا ٹمپریچر لیتی، اسے دوا پلاتی، اس کے لیے کھانا پکاتی، اس کے کپڑے تک دھوتی اور استری کرتی۔ صرف اسی کی امی ہی نے اس کی ایسی دیکھ بھال اور خدمت کی تھی۔ اما کا یہ بے لوث سلوک وہ عمر بھر نہ بھول سکتا تھا۔ پھر کیا ہوا رونو؟ ارے تمہیں بتلایا تو تھا یار، تمہاری امی غریب کسان گھر میں کس طرح خوش رہیں۔ وہ اداسی سے مسکرا دیا۔ مجھے یاد ہے، میں چھوٹا سا تھا اور ایک اندھیری رات برآمدے میں چٹائی بچھائے لالٹین سامنے رکھے اسکول کا سبق یاد کرنے میں مصروف تھا، جب اندر سے امی کے آہستہ آہستہ رونے اور ابا کے چلانے کی آواز آئی۔ میں امی کو بہت چاہتا تھا۔ ان کے رونے کی آواز سے گھبرا کر میں نے بادشاہ کی دیوار سے کان لگا دیا اور پھر سوراخ میں سے جھانکا۔ امی دن بھر کام کاج کی محنت کے بعد تھک کر رونے لگی تھی۔ وہ چولہے کے پاس پیڑھی پر سر جھکائے بیٹھی تھی اور میرے ابا، مجھے وہ منظر اب تک یاد ہے، میرے ابا کمرے کے دروازے میں کھڑے اس متانت سے تقریر کر رہے تھے گویا جمعہ گھر کے ممبر پر باز کہتے ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے، میں نے تم کو ملیحہ بی بی شادی کے دوسرے دن سمجھا دیا تھا کہ بھول جاؤ کہ تم نواب فخر الزماں مرحوم کی بیٹی اور نواب نور الزماں چودھری رئیس اعظم فرید پور کی بھتیجی ہو، اور ہمیشہ یاد رکھو، انہوں نے شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا، کہ تم ایک غریب سید کی بیوی اور آل رسول کی بہو ہو، اور یاد رکھو حلیمہ بی بی کے شہنشاہ کائنات کی بیٹی مولا علی کے گھر میں چکی پیستی تھی اور ایران کے بادشاہ زادی شہید کربلا کے گھر میں فاقہ کرتی تھی۔ تم تو ان سب کی خاک پا بھی نہیں ہو۔ توبہ استغفار کرو اور اللہ سے ڈرتی رہو، وہ بخشش والا اور مہربان ہے۔ ابا رسول اللہ کا نام لینے کے بعد درود پڑھ کر بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ان کی سنجیدہ شکل اور ہوا میں لرز تھی۔ داڑھی پر میری نظر پڑی تو بادشاہ کی دیوار کے ادھر مجھے اپنی پریشانی کے باوجود بے اختیار ہنسی آ گئی اور میں اپنی شیتل پاٹی پر واپس آن بیٹھا۔ امی ساری کے آنچل سے آنسو پونچھ کر پھر چولہے پر جھک گئیں اور ابو باہر چلے گئے۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے امی نے ابا سے پھر کوئی شکایت نہیں کی اور خاموشی سے شوہر، ساس، سسر، دیور، جیٹھ اور ننندوں کی ٹہل میں لگی رہی۔ انہیں واقعہ یہ فخر تھا کہ سید کی بیوی ہیں اور بے حد مذہبی تھی، 5 وقت کی نماز روزے رکھتی، میرے لیے طرح طرح کے وظیفے پڑھتی، منتیں مانتی۔ ریحان کی آواز بھرا گئی۔ اس نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ سب لوگ کون تھے؟ اما نے پوچھا۔ کون؟ ریحان نے چونک کر دریافت کیا۔ یہی سب جن کی محنت کشی کی مثال تمہارے ابا نے ان کے سامنے پیش کی، پروفٹ محمد کی بیٹی اور ان کے نواسے کی بیوی وغیرہ۔ ارے چھوڑو اما، تم کو ان باتوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کیا پرانے قصے لے کر بیٹھ گئیں؟ وہ کرسی سے اٹھ کر برآمدے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ تمہارے ابا بڑے بلند کردار کے انسان معلوم ہوتے ہیں ابا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے ٹھٹک گیا۔ ابا حیرت انگیز بے مثال شخصیت کے مالک ہیں، اسی وجہ سے ان کے گھر والے ان کو ذرا خپتی گردانتے ہیں، مگر گاؤں والے ان کو اچھا خاصا ولی اللہ بھی سمجھتے ہیں۔ جب امی کی شادی ہوئی تو نواب نور الزماں نے ان کو جہیز دیا۔ نواب زادہ فخر الزماں کا چھوڑا ہوا تھوڑا سا روپیہ موجود تھا، اور بہرحال امی نواب نور الزماں کے سگے بھائی کی اولاد تھی اور وہ ان کی جائیداد قبضے میں کر کے ان کی کافی حق تلفی کر چکے تھے۔ بہرحال تو امی کا تھوڑا بہت جہیز بنایا گیا، جو غریب کسانوں کے لیے تو کسی شاہی خزانے سے کم نہ تھا، مگر جب ابا کشتیوں پر لدے مولویوں اور کاشتکاروں کا قافلہ بارات میں لے کر پہنچے تو انہوں نے جہیز کا سامان قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امی بتایا کرتی تھی کہ وہ کہنے لگے کہ وہ نواب نور الزماں کے کسی غریب داماد نہیں کہلانا چاہتے جنہوں نے بیوی کے روپے سے اپنا گھر بھر لیا، لہٰذا وہ صرف امی کے کپڑوں کے صندوق اٹھوا کر امی کو رخصت کرا لے گئے۔ امی کے زیور البتہ جب میری بہن رابعہ پیدا ہوئی تو نواب صاحب نے اس کے نام سے بینک میں محفوظ کر دیے تھے۔ ابا بہرحال اسی طرح دان اگاتے اور جمعہ گھر میں نماز پڑھاتے رہے۔ سچے کیا مینسٹ اما نے کہا۔ ریحان ہنسنے لگا۔ اصل قصہ تو تم نے اب تک بتایا نہیں، لا حول ولا قوت۔ وہ عاجز آ کر پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب میں گاؤں کے اسکول میں داخل ہوا اور بقول شخص سے میری ذہانت کی دھوم مچنے لگی تو نواب قمر الزماں امی ابا سے مصر ہو کر مجھے ڈاکے لے آئے۔ میں جب 6-7 سال کا تھا تب نواب نور الزماں کا، جنہیں میں بڑا نانا کہتا تھا، انتقال ہو چکا تھا۔ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہیں، بالکل پرانے فیشن کے کار چوبی چوگا پہنے ہوئے جگادری زمیندار، جیسے پرانی کتابوں کی تصویروں میں ہوتے ہیں۔ بہرحال اب قمر الزماں ریاست کے مالک تھے۔ وہ مجھے ڈاکے لے آئے اور اسکول میں داخل کر دیا۔ میں اس وقت 12-13 سال کا تھا۔ میں ارجمند منزل میں رہ رہا تھا۔
اور نیرالزما کے ساتھ کار میں بیٹھ کر اسکول جایا کرتا تھا۔ ابا کو ماموں جان نے یقین دلایا تھا کہ امی کا روپیہ جو ابا نے شادی کے وقت لینے سے انکار کیا تھا میری تعلیم پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود 200 روپے مہینہ باضابطہ ہر مہینے ابا گاؤں سے میرے نام منی آرڈر کرتے۔ ماموں جان مسکرا کر وہ روپیہ وصول کرتے اور میرے نام ڈاک خانے میں جمع کرتے رہتے۔ اصلیت یہ تھی کہ میں ارجمند منزل میں ماموں جان کے لاڈلے نور نظر کی حیثیت سے پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ ان کا بیٹا خاصا کوڑ مغز تھا۔ ماموں جان اس کی طرف سے بہت مایوس تھے اور مجھے آئیڈلائز کر رہے تھے، اور اصل بات ساری یہ تھی کہ وہ جہاں آرا سے میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ ماموں جان علی گڑھ کے معتقد تھے۔ انہوں نے FA کے لیے علی گڑھ بھیج دیا۔ وہاں میں مزید لائق اور ہونہار ثابت ہوا۔ ماموں جان بیچارے کے سارے خاندان میں واحد معقول اور ہونہار نوجوان صرف میں تھا۔ ماموں جان میرے لیے طرح طرح کے خواب دیکھنے لگے، بیرسٹری، ICS کا مقابلہ، ان کے پٹسن کے کاروبار کی دیکھ بھال۔ جہاں آرا چھوٹی سی تھی، مجھ سے 5-6 سال چھوٹی ہوگی، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ بڑی ہوئی اور پتہ چلا کہ ماموں جان اس سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں بے حد خوش ہوا۔ میرا خیال تھا میں کالج سے نکل کر کسی اخبار میں کام کروں گا، انگریز سرکار کی ملازمت کے سخت خلاف ہو گیا تھا، کسی یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا اور جہاں آرا کو لے کر اپنا گھر الگ بناؤں گا۔ ماموں جان کو واقعہ مجھ سے محبت تھی، لیکن میری ذہانت وغیرہ کے علاوہ ماموں جان میرا اتنا خیال رکھتے تھے۔ اس کی غالباً ایک وجہ اور بھی تھی، ریحان نے سوچتے ہوئے کہا۔ ان کے والد نواب نورالزماں پرانے ٹائپ کے جابر اور مطلق العنان زمیندار تھے۔ ماموں جان قمرالزماں ان کے برعکس ایک جدید انسان ہیں۔ وہ نیک دل، ان کو یہ احساس تھا کہ ان کے والد نے اپنی بے زبان بھتیجی کے ساتھ ہر طرح سے بڑی بے انصافی کی۔ وہ مجھے اپنا داماد بنا کر تلافی مفاد کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ یک لفظ چپ ہو گیا۔ اوما تو ہماتن گوش اسے دیکھتی رہی۔ اس کے علاوہ کیا رونا؟ ریحان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ ماموں جان امی کو بے حد پسند کرتے تھے۔ انہیں بچپن سے اپنی بنت ام سے ہی محبت تھی۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ کشتیہ کی رئیس دادی کے بجائے امی ہی سے شادی کرتے۔ زندگی واقعہ کتنی عجیب چیز ہے، اوما نے آہستہ سے کہا۔ تمہاری امی بھی نواب قمرالزماں کو پسند کرتی تھی یقیناً، اور کسی نے ان سے نہ پوچھا کہ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ نہیں، کسی نے ان سے نہیں پوچھا، نہ انہوں نے کسی کو بتایا۔ وہ مرتے دم تک پتی ورتا بی بی رہیں، آخر دم تک شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں لگی رہیں۔ بنگالی عورت؟ ہاں، بنگالی عورت، ہندوستانی عورت۔ وہ کبھی ارجمند منزل آتی تھی، بہت کم، کسی خاندان کی تقریب کے لیے کبھی کبھار آ جاتی تھی، اور ماموں جان ان کی خاطر مدارات میں دوڑے دوڑے پھرتے تھے۔ جاتے وقت دستور سے زیادہ تحفے تحائف ان کے ساتھ کرتے، مگر وہ سب یہیں چھوڑ جاتی، کیونکہ ابا دولت مند سسرال کا ایک پیسہ لینے کے روادار نہ تھے، اور امی نے ساری عمر ان کا یہ حکم مانا، شی مسٹ ہیو بین اے گریٹ وومن، شی واز۔ اب بارش تھم چکی تھی اور باغ کی ابر آلود فضا بے حد خوشگوار معلوم ہو رہی تھی۔ ریحان نے گھڑی پر نظر ڈالی اور جلدی جلدی داستان ختم کرنا چاہی۔ جب میرے ولایت جانے کا پروگرام بنا تو امی نے چاہا کہ اپنے زیورات جو بینک میں محفوظ تھے فروخت کر کے میرے ولایت کا خرچ کا انتظام کریں۔ ماموں جان نے ابا کو تو یہ پٹی پڑھائی کہ مجھے سرکاری وظیفہ مل گیا ہے، اور امی سے چپکے سے کہا، بی بی تم زیور اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے رکھو، میں اپنے بانجے کو جو مجھے نیئر کی طرح عزیز ہے اپنے روپے سے لندن بھیج رہا ہوں۔ امی کو معلوم تھا کہ ماموں جان کا ارادہ جہاں آرا کو مجھ سے بیاہ دینے کا ہے۔ وہ بیچاری بے حد مسرور تھی۔ وہ اپنے شوہر کی ضد کی وجہ سے ساری عمر تنگ دستی میں گزار چکی تھی۔ انہیں اب خوشی تھی کہ اس رشتے سے ان کے غریب بیٹے کی زندگی بن جائے گی۔ تمہاری امی کے پاس بہت گہنے تھے؟ اوما نے خالص عورتوں کسی دلچسپی سے پوچھا۔ ریحان نے ایک بار تعجب سے اس پر نظر ڈالی۔ کہہ تو چکا ہوں، ان کی والدہ کے زیور تھے جو ان کے تایا نے بینک میں رکھوا دیے تھے۔ وہ ہیرے جواہرات جو امی کو ملنے چاہیے تھے، ان پر ان کی والدہ کے انتقال کے بعد بیگم نورالزماں ان کی تائی پہلے ہی قبضہ کر چکی تھی۔ چنانچہ میں ماموں جان کے خرچ پر لندن گیا، وہاں سے لوٹ کر آیا تو یہاں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ مجھے ہار پھول پہنائے گئے، ارجمند منزل میں زوردار دعوت ہوئی۔ شونا پور پہنچا تو سارا گاؤں گھاٹ پر استقبال کے لیے موجود تھا۔ صرف امی نہیں تھی جن کو میری آمد کا سب سے زیادہ انتظار تھا، وہ سال بھر پہلے مر چکی تھی۔ ابا نے جمعہ گھر میں جا کر شکرانے کی نماز پڑھی۔ جو پال میں گانے کی محفل ہوئی، بیاتیوں نے فوراً میرے لیے گیت بنائے۔
میں گاؤں والوں کے لیے ایک عجوبہ روزگار ہستی بن چکا تھا۔ جب میں ڈاکے واپس آیا تم تو ابھی لندن میں ہی تھی۔ یہاں کیا کیا ہنگامے رہے، میرے ساتھ تو شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ ماموں جان نے مجھے گلے لگا کر سر پر ہاتھ پھیر کر مجھ سے کہا شادی کے بعد ان کا پاٹ کا کاروبار اپنے ذمہ لے لوں۔ وہ اپنی کتب خانے کی میز پر زمینداری کے کاغذات اور رجسٹر کھولے بیٹھے تھے۔ میری رہائش کے لیے کوٹھی کی دوسری منزل کے کمرے آراستہ کیے جا چکے تھے، ہر چیز پہلے سے طے شدہ تھی۔ تب میں نے ان کو اطلاع دی کہ میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا ممبر ہو چکا ہوں۔ یہ سن کر ان پر بجلی سی گر پڑی۔ آئی ڈونٹ بلیم ہم، اما نے کہا۔ مجھے ان کا صدمہ پہنچاتے ہوئے بڑا دکھ ہوا، مگر میں نے نرمی سے ان سے کہا کہ میں نہ ڈپٹی مجسٹریٹ بننے کا ارادہ رکھتا ہوں، نہ ان کا خانہ داماد بن کر ان کی ریاست سنبھالوں گا، بلکہ میں جہاں کو لے جا کر اپنے پھونس کے مکان میں رکھوں گا۔ آخر آپ کی بہن بھی تو اسی محل سے رخصت ہو کر میرے باپ کے جھونپڑے میں گئی تھی۔ ماموں جان بنچکے ہو کر مجھے تکنے لگے، پھر غم و غصے سے تھر تھر کانپے۔ انہیں یقین نہ آیا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے ان کو پارٹی کارڈ دکھایا اور لسان سے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نے کیوں یہ راستہ اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ عمر بھر میں پہلی بار میں نے ان کو تیش کے عالم میں دیکھا۔ وہ یک لخت اپنے مرحوم جگادری باپ کی تصویر بن گئے۔ انہوں نے گرج کر کہا، نمک حرام حسان فراموش کسان کی اولاد، ملانے کا چھوکرا، تیرا مستقبل میں نے سنوارا، ورنہ آج ہل چلا رہا ہوتا، دھان کے گٹھے ڈو رہا ہوتا، مکتب میں بچے پڑھا رہا ہوتا، بدبخت۔ میں نے دبی زبان سے کہا، دھان کے گٹھے تو میں اب ڈوؤں گا ماموں جان۔ مگر وہ اس طرح گرجتے برستے رہے اور مجھے خیال آیا کہ میرے نانا جان مرحوم کے لکھے ہوئے اس قسم کے میلو ڈراماٹک ناٹک 50 برس قبل ارجمند منزل کے جلسہ گھر میں سٹیج کیے جاتے ہوں گے۔ کون کہتا ہے ہمارا ہندوستانی تھیٹر زندگی کی صحیح عکاسی نہیں کرتا۔ 3 دن تک گھر میں ہنگامہ ہوتا رہا اور ماموں جان نے ہر طرح مجھے سمجھایا، روئے گائے گرجے برسے، اپنی عزت کا، اپنی لڑکی کی زندگی کا واسطہ دیا۔ آپ اس کے روادار ہیں کہ آپ کی لڑکی کٹ کٹ کے مر جائے، مگر آپ اس کا ہاتھ ایک کمیونسٹ کے ہاتھ میں نہ دیں گے۔ میں نے کہا، دہریہ، کنگال، باغی جیلوں میں سڑے گا، مارا مارا پھرے گا، روپوشی اور سر پر انعام اور یہ اور وہ۔ سچ پوچھو ماں، جب وہ یہ سب کہہ رہے تھے تو مجھے ان پر پیار آ گیا۔ میں اپنی نازوں میں پلی بچی تیرے پلے باندھ کر اس کی قسمت پھوڑ دوں، غرض کہ نہ وہ مانے نہ میں مانا۔ ممانی جان کو اختلاج قلب کے دورے پڑنے لگے، گودی ثانیہ مجھ سے کترانے لگا۔ ماموں جان نے اس کو حکم دے دیا تھا کہ مجھ سے بات نہ کرے۔ شادی کی تیاریاں منسوخ ہوئی، ارجمند منزل پر بڑا بھیانک سناٹا چھا گیا۔ ماموں جان نے ایسا بندوبست کیا کہ شادی کی تیاریوں کی یا رشتہ ٹوٹنے کی خبر ارجمند منزل سے باہر نہ نکلے۔ ویسے بھی اس وقت تک ماموں جان نے اپنے اس ارادے کا تذکرہ ممانی اور میری امی کے علاوہ کسی سے نہیں کیا تھا۔ زمینداروں کے ہاں شادی بیاہ کے معاملات میں بہت رازداری برتی جاتی ہے، ورنہ لٹنیاں اور مشتائیں اور مخالف زمینداروں کے حالی موالی رشتہ تڑواتے ہیں اور جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں جہاں آرا کے اپنے ماموں یعنی کشتیہ کے رئیس اعظم اپنے بدیسل صاحبزادے کے لیے تلے بیٹھے تھے۔ بہرحال ڈھاکہ میں اس میلو ڈرامہ کی خبر زیادہ نہیں پھیلی، جہاں آرا خود حد سے زیادہ شرمیلی اور تھوڑی سی گنی لڑکی تھی۔ اس نے بھی اسکول یا کالج میں میرا تذکرہ کسی سے نہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے دیپالی کو اتنے برسوں اس کے ساتھ پڑھنے اور اس کی دوستی کے باوجود یہ بات معلوم نہ ہوئی۔ بھائی میں سمجھتا ہوں اب لنچ بھی یہیں منگوا لو، میرا تو داستان امیر حمزہ سناتے سناتے حلق سوکھ گیا۔ کہے جو میں پانی منگواتی ہوں۔ بس میں حسب سابق اپنے پرانے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا، جہاں آرا کا خیال کر کے میرا دل کٹ کٹ جاتا۔ وہ میری لندن سے واپسی کے بعد دستور کے مطابق مجھ سے سخت پردہ کر رہی تھی، بلکہ اپنے کمرے میں مایوں بیٹھ چکی تھی جب یہ ٹریجڈی ہوئی۔ اس کی دونوں بہنیں بکھلائی بکھلائی میرے پاس آ کر کہتی، آپا روتے روتے نیم جان ہو گئی ہیں، آپا کی آنکھیں سوج گئی ہیں، آپا ان 3 دنوں میں آدھی بھی نہیں رہی۔ کہاں وہ دلہن بننے کے لیے مایوں بیٹھی تھی اور کہاں یہ خوفناک المیاں۔ رونو بھائی خدا کے لیے آپا کو مرنے نہ دیجیے۔ یہ سب سن سن کر میرے حواس باختہ ہو جاتے۔ چوتھی رات میرا آخری فیصلہ سننے کے بعد کہ میں اپنی سیاسی زندگی ہرگز ترک نہیں کروں گا، ماموں جان نے مجھ سے کہا، تو آج سے تم ارجمند منزل کے دروازے تمہارے اوپر بند ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ چند منٹ بعد انہوں نے، بڑے چلاک ہیں میرے قمر ماموں، جذباتی بلیک میل کے لیے ایک چال چلی۔ اس وقت مجھے ایسا خیال ہوا، مگر اب سوچتا ہوں کہ وہ خلوص اور صدقے دل سے ایسا کہہ رہے تھے۔
مگر جوانی کی اکڑ اور اپنے اصول پرستی کے ضام میں ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے بزرگوں کے بھی جذبات ہیں، ان کی بھی اندرونی جذباتی زندگی ہے، انہوں نے بھی شکستہ دلی کا سامنا کیا ہے۔ ماموں جان مجھ سے کہنے لگے، ملیحہ مر گئی، تم اس کی نشانی تھے، تم نے بھی میرے ساتھ یہ کیا۔ اتنا کہہ کر وہ ذرا دقت سے اپنی کرسی پر سے اٹھے اور کمرے کے باہر چلے گئے۔ امی کے مرنے کا غم تازہ تھا، میں بھی بڑی مشکل سے آنسو ضبط کر کے اپنے کمرے میں واپس آیا۔ پھر میں نے سامان باندھنا شروع کیا اور انجم آرا کو بلا کر اس سے کہا، اپنی آپا سے کہو رات کو باہر تالاب پر آ جائے، مجھے ان سے بے حد ضروری بات کرنی ہے۔ انجم آرا کا چہرہ کھل اٹھا، وہ فوراً اوپر دوڑی گئی۔ رات کو جہاں آرا مجھے تالاب کے کنارے ملی، میں نے 3 سال بعد اسے دیکھا۔ 3 سال تک میں اسے لندن سے خط لکھتا رہا تھا، اس کے متعلق سوچتا رہا تھا، مگر زیادہ نہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میری ہونے والی ہے، اس لیے مجھے اس کے لیے کوئی خاص اضطراب نہیں محسوس ہوتا تھا۔ مجھے اس سے محبت تھی، مگر کوئی جنون خیز عشق نہیں تھا، ہو نہیں سکتا تھا۔ بچپن سے ہم اکٹھے پلے بڑے تھے، وہ میرے لیے ایک پرسکون سی چیز تھی۔ مجھے ہمیشہ یہ معلوم رہتا تھا کہ میں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، کسی حالت میں ہوں، کسی کھٹن مسافت طے کر کے لوٹوں، وہ سایہ دار درخت اور میٹھے پانی کے کنویں کی طرح میری منتظر ہوگی۔ اور اب وہ میرے سامنے موجود تھی، میری امی کی طرح پتی برتک کی ایک اور تصویر۔ میں اس کے سامنے گونگا سا ہو گیا۔ وہ تالاب کی سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ انجم آرا، مہر آرا اور مالا ملازمہ پہرے پر ادھر ادھر چوکس تھی۔ اگر ماموں جان کو اس ملاقات کا علم ہو جاتا تو نہ جانے وہ ہم دونوں کا کیا حشر کرتے۔ خیر، تو میں نے اس سے کہا۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ چلی چلے۔ تم لڑکیوں کو بھگا کر لے جانے کی تجویز کرنے میں بہت ایکسپرٹ معلوم ہوتے ہو، اما نے بات کاٹی۔ میں نے اس سے کہا، میرے ساتھ جھونپڑوں میں رہے، روکھی سکھی کھائے، اور یہ یاد رکھے کہ وہ نواب فخر الزمان چودھری کے نواسے کی نہیں، بلکہ مولوی برہان الدین احمد کاشتکار کے لڑکے کی بیوی ہے۔ بالکل ایسی ہی بات تمہارے ابا نے تمہاری امی سے کہی تھی، اما نے کہا۔ ہاں، عجیب بات ہے نا۔ بہرحال، مگر جہاں آرا اپنے والد سے اتنی بڑی بغاوت کی ہمت نہ تھی، وہ بیٹھی ہچکیوں سے روتی رہی، اور میں اسے اسی طرح روتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ارجمند منزل سے باہر آ گیا۔ چند روز بعد ہی مجھے انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا، اور وہ سارا قصہ خواب و خیال ہو گیا۔ اور اس کے فوراً بعد تم نے ایک اور خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ وارے مرد کی ذات، اب اجازت ہے، دوپہر ہو گئی۔ ابھی نہیں، تمہاری بہن پڑھ رہی ہے؟ نہیں۔ میں کتنا چاہتا ہوں اس کی تعلیم کا انتظام ہو جائے، مگر رابعہ امی کے انتقال کے بعد گھر سنبھالنے میں جٹ گئی۔ اگر مجھے کبھی ڈاکے آنا ملا تو مکان لے کر اسے یہاں بلا لوں گا۔ اگر میں ابا کو یہ یقین دلا دوں کہ وہاں پردے کا مکمل انتظام ہے تو ابا شاید علی گڑھ گرلز کالج بھی بیچنے کو تیار ہو جائیں۔ وہ ہنس پڑا۔ ابا کو اگر یہ معلوم ہو کہ میں دہریہ ہو گیا ہوں تو ان پر آسمان گر پڑے۔ میں اما جب بھی گاؤں جاتا ہوں تو باقاعدہ ابا کے ساتھ جمعہ گھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ اوہ ہاؤ فنی! اما نے زور سے کہکہا لگایا۔ نہ جانے کیوں ریحان کو اما کا یہ کہکہا ناگوار گزرا۔ وہ نظریں اٹھا کر باغ کو دیکھنے لگا۔ اما نے اس کی طویل خاموشی سے گھبرا کر پوچھا، تمہارا گھر تو بڑا خوبصورت ہوگا، آرٹسٹک۔ ہاں، بے حد خوبصورت ہے، تم ووڈ لینڈ سے کہیں زیادہ خوبصورت۔ اس کی پھوس کی چھت زرد پھولوں کی بیل سے ڈھکی ہوئی ہے۔ سامنے سبزی باڑی ہے اور گھنی سرسبز بنسلی۔ پچھلے ہمارا تالاب کمل کے پھولوں سے بھرا رہتا ہے۔ اس کے کنارے سپاری اور ناریل کے سڈول درخت کھڑے ہیں، باڑے میں گائیں رہتی ہیں۔ پچھلے برآمدے میں پالکی رکھی ہے، ندی پر ابا کی ناؤ بندی رہتی ہے۔ اسی کو کھیتے ہوئے ابا پار کی مسجد میں نماز جمعہ پڑھانے جاتے ہیں۔ ناؤ ہی میں گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے ان کی عمر گزری، اس کے علاوہ اور کوئی سواری نہیں جانتے۔ امی بتاتی تھی یہی ناؤ کھیتے وہ ان کے چچا زاد بھائیوں کو پڑھانے اپنے گاؤں سے نواب نور الزماں کی دیہاتی حویلی جایا کرتے تھے۔ کیسا زمانہ تھا، کیسے لوگ! ابا ساری عمر صرف 3-4 مرتبہ ہی موٹر میں بیٹھے ہیں۔ جب میرا داخلہ اسکول میں کرانے ڈھاکہ آئے تھے اور ماموں جان کی بیوک ان کی خدمت میں حاضر رہتی تھی، اور پھر ہمارا گاؤں، کسانوں کے خوبصورت جھونپڑے، گاؤں کا ٹول، کالی باڑی، نٹ مندر، جمعہ گھر، چوپال، بازار، منڈی، برگد کے تلے، گھاٹ، درگاہ۔ میرا گاؤں دنیا کا حسین ترین گاؤں ہے، اور میرا گھر دنیا کا حسین ترین گھر۔ کبھی میں تم کو اپنے گھر لے جا کر دکھاؤں گا اور دیپالی کو۔ اور قبرستان جہاں امی کی قبر ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ چند منٹ بعد اس نے اما کو دیکھتے ہوئے کہا، میری امی اتنی کم عمر تھی، وہ مجھ سے صرف 17 برس بڑی تھی، اور میری بڑی بہن معلوم ہوتی تھی۔ اگر آج زندہ ہوتی تو تم سے بھی زیادہ بڑی نہ لگتی۔
بعض مرتبہ تم میں ان کی جھلک سی دکھائی پڑتی ہے، خصوصاً جب ڈانٹتی ہو تو بالکل امی جیسی لگتی ہو۔ اما کے چہرے پر کرب اور ناگواری کا بادل گزر گیا۔ جسے ریحان نے نہیں دیکھا وہ کہتا رہا، امی تو مر گئیں، اب کہیں تم نہ مر جانا اما۔ ریحان، اما نے درشتی اور تلخی سے اس کی بات کاٹی، اب اٹھنا چاہیے، تم جا کر تیار ہو۔ ہاں، وہ چونک کر بولا، ابھی جاتا ہوں، کھانا کھاتے جانا۔ نہیں، کھانا سرندر کے ساتھ کھاؤں گا۔ اور اس کے بعد اس نے اٹھ کر طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ارجمن منزل میں نواب قمر الزمان چودھری سے سیاسی گفت و شنید کل شام لیگ آفس کے سیکرٹری سے ان کے ساتھ 5:30 بجے کا اپوائنٹمنٹ کروایا تھا۔ ابھی سرندر کے ہاں بیگم بازار جانا ہے، بھاگتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف لپکا۔ ارجمن منزل جاتے ہوئے ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اما نے پیچھے سے آواز دی۔ اگر وہاں ٹھکائی وغیرہ ہو تو مجھے فون کر دینا، میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گی۔ یو آر ناٹ بینگ ویری فنی اما، ریحان نے دروازہ بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ اما کھوکھلی سی ہنسی اور میز پر بیٹھی کانٹے سے لکیریں کھینچتی رہی، پھر سیزر کو بلانے کے لیے باغ میں اتر گئی۔